बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ कमर ज़मान शाह। आज हम इंसाफ टीवी हम अपनी पहला गिलगित बल्तिस्तान की इंटरव्यू जनाब फ़तहुल्लाह साहब, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं और पीटीआई गिलगित बल्तिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं और इनकी राय लेते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस और पीटीआई की अपकमिंग जो पोजीशन है उसके बारे में अपनी ख़यालात का किस तरह से इजहार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? तभी ठीक है? मैं ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, बड़ी खुशी है हमें कि हम आज यहाँ पे आपके साथ हैं। तो हम हमारे जो नाज़रीन हैं वो ये चाहते हैं कि पीटीआई की तरफ से उनका जो मंशूर है और अपकमिंग इलेक्शन के बारे में जो राय सोशल मीडिया में भी आ रही हैं, तो इस हवाले से अगर आप अपनी कुछ राय का इजहार करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इंसाफ टीवी, आप अपना मौक़िफ़ लेने के लिए पीटीआई का मौक़िफ़ लेने के लिए हमारे पास आप आए। पीटीआई का मंशूर जो पूरे मुल्क के लिए है वो तो सबके सामने वाज़ेह है। जिस मंशूर को और जिस मैनिफेस्टो को लेकर 2018 में तहरीक इंसाफ मैदान में उतरी थी वफाक में और 4 सूबों में, तो उसी मंशूर को 1.5 करोड़ से ज़्यादा आवाम ने उसको इंडोर्स किया, वोट किया और गवर्नमेंट बनी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और फेडरल में। तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए यकीनन अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, अनाउंस भी हो गए हैं। हमारा मंशूर कुछ ही दिनों के बाद इंशाअल्लाह प्रिंट फॉर्म में लोगों तक पहुंचेगा। उसके क्रक्स में आपको बता सकता हूँ। नंबर 1 ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पीटीआई की लीडरशिप, स्पेशली खान साहब, फिर सेकंड और थर्ड टियर की जो लीडरशिप है, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, उसके बाद फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, फिर हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है सैफुल्लाह खान नियाज़ी साहब, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करके एक स्टेज तक भी पहुँचे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबा दिया जाए, सूबे का दर्जा दिया जाए और यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ़ जो सूबों की जो आवाम है उन्हीं की तरह इन्हें भी मेन स्ट्रीम लाइन पे लेके जाया जाए। तो उसके लिए पेशरफ्त हुई है। यकीनन अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शनों के बाद उस पर अमल दरामद का भी एक वक्त होगा, वो आप सब देखेंगे। मैं समझता हूँ आने वाले जो इंतखाबात हैं उस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान चूँकि टूरिज़म के हवाले से, सियाहत के हवाले से एक रिच है, फेमस है, नेशनल इंटरनेशनल सतह पे लोग चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो अज़ीम पहाड़ हैं, यहाँ के अज़ीम लोग हैं, यहाँ आबशारें हैं, यहाँ पे सरसब्ज़ पहाड़ अलग हैं, तो मुख्तलिफ़ डाइवर्सिटीज़ गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की है। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पॉलिसी है वो भी सबके सामने है कि पाकिस्तान में चूँकि 12 महीनों के 12 मौसम हैं जो हर जगह नहीं है। हमें अल्लाह की कुदरत ने बहुत अजीम नेमतों से नवाजा है। अब इसका इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए आज तक किसी लीडरशिप ने उस हिसाब से मेहनत नहीं की, प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं थी। तो हमारी बदकिस्मती थोड़ी सी हुई कि पूरी दुनिया में कोरोना की ये कोविड की बीमारी की वजह से टूरिज़म में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर आया है। अब इस कौम ने उस कोविड का भी अच्छी तरह से मुकाबला किया है। 200 के करीब ममालिक के लिए पीटीआई की हुकूमत ने जो ऑन अराइवल वीज़ा का जो एक पॉलिसी दी हुई है उस पे भी पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया है। हम इंशाअल्लाह अपने मैनिफेस्टो में गिलगित बल्तिस्तान चूँकि टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हम चाहते हैं, हमारी आवाम चाहती है
کہ ہمارے پاس ٹورزم کا مزید اس کا فلو ہو. میس ٹورزم چونکہ آج کل میس ٹورزم کی زیادہ جو ہے وہ چل رہی ہے, پھر اس سے آپ کی اکانومی میں بھی بڑے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑے عظیم عظیم پہاڑ ہیں, K2 ہے, نانگا پروت, مشبروم, گیشر بروم, اس طرح کر کے دنیا کے عظیم پہاڑی 3 جو سلسلے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے. پھر ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے لوگ آتے ہیں, ٹریکنگ کے حوالے سے مطلب انگریز جو ہے وہ پرائورٹی پہ گلگت بلتستان کی طرف رخ کرتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اس طرح سے اکانومی میں اپنے بوسٹ لا سکتے ہیں کہ ہمیں پھر ہاتھ نہ پھیلانا پڑے کسی اور ملک کے آگے. پاکستان چونکہ ایگریکلچر کے حوالے سے رچ ہے اور سیکنڈلی ٹورزم کے حوالے سے رچ ہے. اب آپ ملیشیا کی ایگزامپل لے لیں, ملیشیا $52 ارب سالانہ اس کا ریمیٹنس ہوتا ہے ٹورزم کے. اس سے اکانومی ان کی اتنی زیادہ مطلب بڑھتی ہے. تو وہاں تو صرف بیچ ہیں اور وہ بھی آرٹیفیشل ہیں, لوگوں نے خود بنائے ہیں, گورنمنٹ نے خود بنائے ہیں. اس پاکستان کے مختلف صوبوں میں بالخصوص گلگت بلتستان میں قدرتی نظارے اتنے عظیم ہیں تو حکومتوں نے توجہ نہیں دی ہے. تو یقیناً تحریک انصاف کی فرسٹ کنسنٹریشن پورے ملک میں ٹورزم کے حوالے سے ہے. پرائم منسٹر صاحب خود شاید دنیا کا سب سے اچھا ٹورسٹ مانا بھی جاتے ہیں, اس علاقے میں وہ خود بھی آتے رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی ٹورزم کے حوالے سے بھی بہت زیادہ وہ ہے. پھر میں نے آپ کو کہا ہمارے لوگوں کی جو آئینی حقوق کے حوالے سے باتیں ہیں جو آج کل چل رہی ہیں, اس پہ مرکزی گورنمنٹ انشاءاللہ بہت پازیٹیو ہے. 73 سالوں کا جو محرومی ہے لوگوں کی وہ انشاءاللہ یہ حکومت ختم کرے گی, ہم امید رکھتے ہیں. اس سے ہٹ کے پھر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت سارے ایسے سپورٹس ہیں دیامر استور میں, گلگت ڈویژن کے مختلف ڈسٹرکٹس میں, ہنزا, نگر, غیزر, ایون گلگت میں آپ سائڈوں پہ دیکھ لیں خوبصورت وادیاں ضرور ہیں. بلتستان ڈویژن میں بہت خوبصورت جگہ ہیں, وہاں ایکسیس نہیں ہے. اب اس کو ایکسیس دینے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اب اس بدقسمتی سے جو پارٹیاں ہیں PMLN اور پیپلز پارٹی, ان کے لیڈرشپ نے اس ملک سے پیسہ اتنا لوٹا ہے کہ اب اس حکومت کو بڑی مشکل وقت میں ان کو موقع ملا تحریک انصاف کو. اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا اپنے جو قرضے ہیں وہ ان ٹائم پاکستان دے رہا ہے اپنے پرانے قرضوں کو, بلکہ قرضوں کے انٹرسٹ کو پے کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم جو ہمارے وزٹنگ سپورٹس اچھی جگہ ہیں وہاں تک ایکسیس کے لیے مرکزی حکومت کے تعاون سے گلگت بلتستان میں گورنمنٹ بننے کے بعد وہاں پہ اچھی سڑکیں جائیں, پھر ٹورسٹ حقیقی معنوں میں وہاں پہ اس طرف مائل ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہم الیکشن کے لیے بھی بڑے بھرپور طریقے سے تیار ہیں. آپ نے یہ سوال بھی پوچھا, بس الیکشن سر پہ ہے. آج پورا شیڈیول بھی آیا ہے. 25 سپٹمبر سے لے کے 30 سپٹمبر تک نومینیشن پیپرز کے لیے ڈیٹس فکس ہوئی ہیں. اس کے بعد اسکروٹنی کا پھر وہ پروسیس ہے. انشاءاللہ نومبر 15 پولنگ ڈے ہے. تحریک انصاف بھرپور تیار ہے. انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کی جو تنظیمی لیڈرشپ ہے اور لیڈر ہمارے چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب ہیں, پھر منسٹر کشمیر افیئرس ہیں علی امین گنڈاپور صاحب, ہم
بھرپور آگے بڑھیں گے اور گلگت بلتستان کے لوگوں سے بالخصوص نوجوانوں سے ہمارے توقعات بہت زیادہ ہیں کہ وہ اس دفعہ تحریک انصاف کو اپنا قیمتی ووٹ دیں، 15 نومبر کو گھروں سے نکلیں، ایک دفعہ انصاف پر مبنی حکومت گلگت بلتستان کو ملنی چاہیے۔ اس کے لیے نوجوانوں کو ہمارے توقعات ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا ساتھ دیں۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے جیسا کہ گلگت بلتستان کے قدرتی وسائل اور تحریک انصاف کی انفلوئنس کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کل جو عوام سوشل میڈیا میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف چونکہ گلگت بلتستان میں غالباً انشاءاللہ اپنی پہلی حکومت بنائے گا، تو ایک ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بھی گزشتہ پارٹیز تھیں وہاں سے جو لوگ تھے، ایون اچھے اچھے منسٹریز میں وہ لوگ رہے ہیں، اب جوک در جوک تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنے کے در پہ ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا فیوچر گلگت بلتستان میں کیسا رہے گا، اور اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اچھی پارٹیوں میں ہمیشہ لوگ تو آتے ہیں۔ تحریک انصاف اس وقت وفاق میں گورنمنٹ میں ہے، پھر گلگت بلتستان میں بھی انشاءاللہ ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی کہ تحریک انصاف کو ہم ووٹ دیں گے، اس علاقے میں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کے پیش نظر اچھے لوگ پی ٹی آئی میں ضرور آئے ہیں، جو آئے ہیں وہ اچھے لوگ آئے ہیں، ان کے اوپر کوئی کرپشن کے ایلیگیشنز نہیں ہیں، بے داغ قسم کے ماضی کے لوگ ہیں، اور اپنے حلقوں میں اچھے الیکٹیبلز بھی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ نئے پرانے سب کو وہ کر کے کچھ نئے بھی یقیناً الیکٹیبلز ہیں ان کو شامل کیا ہے، وہ ہمارا حصہ ہوں گے۔ بہت سارے پرانے ہمارے ساتھی الیکشن میں سامنے آ جائیں گے، تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہم بھرپور پر امید ہیں آگے بڑھیں گے۔ سر بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی سر میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہوں گا، صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ گلگت بلتستان کے عوام بالخصوص یوتھ جو کہ تحریک انصاف سے وابستہ ہیں اور جو وابستہ نہیں بھی ہیں، جو گلگت بلتستان کے لیے کچھ درد رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ مختصراً اگر کچھ پیغام دینا چاہیں تو؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس شخصیت نے پاکستان کی تاریخ میں 23 سال سٹرگل کر کے اس ملک میں اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو رد کر کے تکالیف اٹھا کے اور 2 پارٹی سسٹم کو توڑا، اس ملک کی خاطر، اس بہترین نظام کی خاطر اور پاکستان میں عدل و انصاف قائم رہے اس کی خاطر انہوں نے اپنی ایک شاہانہ زندگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو داؤ پہ بھی لگا کے اس کو یکسر ریجیکٹ کر کے 22 سال کے بعد بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو برج سمجھنے والے اور امیر المومنین سمجھنے والے جو سیاستدان پاکستان میں تھے ان کو شکست دی۔ 2018 میں گورنمنٹ بنی تحریک انصاف کی، اور اب گلگت بلتستان کے نوجوان سے بالخصوص اپنے حلقہ نمبر 2 کے نوجوان سے میری اپیل ہے کہ وہ تحریک انصاف کا چناؤ اس دفعہ کریں، اس لیے کہ یقیناً وفاق میں حکومت ہے اور یہ ایک نادر موقع ہے کہ ہم اس علاقے کو، اس حلقے کو اس طرح سے اس کی میجر پرائرٹیز جو ہیں، یہاں کا پانی کا جو نظام ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ایک صحرا کی مانند جگہ تھی، ابھی یہ ڈیولپ ہوا ہے ایریا سارا۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے مختلف اضلاع میں بجلی کا بہت بڑا بحران ہے۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان کے لوگوں کو بنیادی سہولیات جس میں پانی ہے، بجلی ہے، ہیلتھ کی فیسلٹی ہے اور ایجوکیشن ہے، یہ سارے اس وقت ہمارے خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے کہ آپ
اس الیکشن میں 15 نومبر کو بالخصوص نوجوان آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں. تحریک انصاف کے مختلف حلقوں میں امیدواروں کو آپ ووٹ دے کے اپنے قیمتی ووٹ سے جتائیں. انشاءاللہ آپ کی وکالت کرنے، آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے ہم آپ کے خادم بن کے اپنے وفاق سے اس علاقے کے تعمیر و ترقی کے لیے محض اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے اس لیے کریں گے کہ اس سے پہلے کی حکومتوں نے وعدے اور دعوے ضرور کیے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد صرف اپنی پراپرٹیز بنائی، کک بیکس لیے، ٹھیکے اور نوکریاں، اس میں بندرباٹ بہت ہوئی ہیں. تو ہم انشاءاللہ بالکل ایک نیا خون، نیا بلڈ، لکھے پڑھے لوگ تحریک انصاف میں ہیں. آپ لکھے پڑھے نوجوانوں سے ہماری اپیل ہے کہ اس دفعہ ہمارا ہاتھ مضبوط کریں اور اس علاقے کی خاطر کریں، اس علاقے کی ترقی کی خاطر، امن کی خاطر، یہاں کی خوشحالی کی خاطر. تو یہ میرا پیغام ہوگا. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا وقت نکالا. ناظرین، جیسا کہ یہ تھے ہماری تحریک انصاف گلگت بلتستان کے جنرل سیکرٹری جناب فتح اللہ صاحب، اور آپ دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے PTI TV گلگت بلتستان کو. تھینک یو سو مچ.